लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा, इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का भी जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा इनकी शादी हुई थी कि नहीं, क्या इनका वाक़या था, क्या इनसे शादी हुई थी, औलाद भी हुई थी कि नहीं। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुलेखा, इनका वाक़या जो कुरान पाक में सूरह यूसुफ में मौजूद है, सूरह यूसुफ की तफसीर अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आएगा। सूरह यूसुफ के ताल्लुक से मैं एक बात अर्ज कर दूं कि सूरह यूसुफ में खुसूसन ये जो वाक़या है ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुलेखा का, इस वाक़ये को जवान लड़कियां ना पढ़ें, जवान लोग भी इसको ना पढ़ें तो अच्छा है, चूंकि उससे कई बार ऐसा होता है कि लोग उससे गलत बात उससे अखज़ करने की कोशिश करते हैं, गलत बात उससे लेने की कोशिश करते हैं, अनेक इश्किया बातें करते हैं। कुछ तो ऐसे इस तरह के बेबाक लोग हैं जो इश्क मजाजी करते हैं और कहते हैं कि हम अकेले थोड़ी हैं, इसमें तो हज़रत यूसुफ और हज़रत ज़ुलेखा का भी वाक़या है। इस तरह की बदतमीजी वाली बातें करते हैं। याद रखिएगा, हज़रत यूसुफ और हज़रत ज़ुलेखा का जो वाक़या है, इस वाक़या हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा के वाक़ये में जो भी बातें हैं, इश्क मजाजी की जो बातें हैं, वो सारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था वो ज़ुलेखा की तरफ से था। ज़ुलेखा की तरफ से ही आग लगी थी, जो कुछ भी था उधर ही था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से कुछ भी नहीं था। ये अल्लाह के नबी है, पैगंबर इस्लाम है, भला इनके साथ ऐसा कैसे मामला हो सकता है? क्या इसके डिटेल है मैं आपको अर्ज करता हूं, आप सुन लें। इंशाअल्लाह क्या वाक़या हुआ था वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और फिर हज़रत ज़ुलेखा से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी कि नहीं ये भी समझ में आ जाएगा। आप तवज्जो के साथ इसको सुनिए, इंशाअल्लाह मालूमाती बात आपको हासिल होगी। मेरे पास एक किताब है, ये सीरतुल अंबिया, एक बहुत ज़बरदस्त किताब है ये सीरतुल अंबिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस किताब को लेने की सआदत हासिल करें, इसको पढ़ें। अंबिया किराम की सीरत, अंबिया किराम की हयात में अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त दस्तावेज़ है। ये वाक़या पे आते हैं जो कुरान पाक की सूरह यूसुफ की तफसीर में जिस अंदाज से लिखा है वो मैं आपको पेश करता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीन व जमील खूबसूरत नौजवान थे। जब ज़ुलेखा ने आप अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो उसने आप अलैहिस्सलाम के बारे में लालच किया और मौका पाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसलाने की कोशिश की ताकि वो उसकी नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करें। ज़ुलेखा ने मकान के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और बंद करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ दावत दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि ज़ुलेखा के घर में रिहाइश पजीर और उसी की पनाह में रहते थे, ज़ुलेखाई के घर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, इसलिए उसकी बात नज़रअंदाज करना, उनकी बात को काटना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान पर कि जब आप अलैहिस्सलाम ने खुद को हर तरफ से घिरा हुआ पाया तो अपने अज़्म व इरादे पर भरोसा करने की बजाय पहले अल्लाह ताला की पनाह मांगी। फिर ज़ुलेखा को नसीहत करते हुए फरमाया, बेशक अजीज़ मिस्र मतलब मिस्र की बादशाह, चूंकि ज़ुलेखा जो थी ना ये मिस्र के बादशाह की बीवी थी। जो अजीज़ मिस्र मतलब अजीज ये मिस्र के बादशाह का लक़ब था, तो अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी वो ज़ुलेखा थी और अजीज़ मिस्र के घर में ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे। ये कंडीशन थी उस वक्त, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया गया था ना मिस्र की बाजार में, तो उन्होंने खरीद करके लाया था, अजीज़ मिस्र ने खरीद करके लाया था। अब जब बिके हुए आप आए थे तो उनके घर में आपको उसी अंदाज में शुरुआती दौर में रहना हुआ। आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजीज़ मिस्र ने मेरी परवरिश की, मुझे रहने के लिए अच्छी जगह दी, तो क्या उसका यह बदला है कि मैं उसके घर वालों के साथ खयानत करूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, और जो ऐसा करे वो जालिम है, और जालिम कभी भी फलाह नहीं पाते, कामयाबी हासिल नहीं करते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई पाक दामन थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई झुकाव, कोई मैलान नहीं था। आपकी पाक दामनी रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है।
قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، قرآن پاک ہے یہ پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 ہے، اللہ نے فرمایا اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا، ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اس آیت سے اللہ نے کلیئر کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے کچھ نہیں تھا۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی، جب معاملہ ایسا ہو گیا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے پیچھے ہی پڑ گئی اور آپ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان دیکھی تو وہ دروازے کی طرف بھاگے، یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ آخر کار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی اور اس نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا تاکہ آپ نکل نہ پائیں، لیکن یوسف علیہ السلام غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر نکلے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ دونوں جیسے نکلے نا تو سامنے مصر کے بادشاہ نے زلیخا کے شوہر کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر فوراً ہی زلیخا نے اپنی پاک دامنی کا اظہار کیا، پاسا پلٹ دی، بات بدل دی اس نے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے لگی۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوف زدہ کرنے کے لیے ہیلا تلاشا اور شوہر سے عزیز مصر سے کہنے لگی کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز مصر تیش میں آ کر یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر ڈالے، چونکہ ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی بے انتہا محبت تھی تو یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیے جائے، اور یہ بات زلیخا کو شدت محبت کی وجہ سے گوارا نہیں تھی، اس لیے زلیخا نے خود کہہ دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دیا جائے، یا تو اس کو قید کر دیں یا ان کو دردناک سزا دیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی ہے اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور فرمایا یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا۔ بادشاہ نے کہا اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسا بولے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور اس سے میری بے گناہی کی گواہی دلوا دینے پر قادر ہے۔ عزیز نے اس بچے سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہا اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور حضرت یوسف سچے ہیں۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور جب کرتا کو چیک کیا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس آیت کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت ساری علامتیں موجود تھیں، جیسے کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت روا نہیں رکھتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اچھے اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہوئے کس طرح ایسا کر سکتے تھے؟ دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اور تعلیم کی چاہنے والے کی یہ شان نہیں ہوتی بلکہ وہ در پہ ہوتا ہے، آگے نہیں بھاگتا، بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے اور وہ اسے گوارا نہ کرے۔ عورت نے انتہا درجہ کا سنگار سج سجاوٹ کیا ہوا تھا اور وہ غیر معمولی زیب و زینت کی حالت میں تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رغبت و اہتمام محض اسی کی طرف سے تھا، یعنی جو کچھ بھی تھا وہ زلیخا کی طرف سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی و طہارت جو ایک دراز مدت تک، ایک لمبی مدت تک دیکھا جا چکا تھا، اس سے آپ کی طرف ایسے برے کام کی نسبت کسی طرح قابل اعتبار نہیں تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو عزیز مصر نے دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹے ہیں۔ تو یہ تو واقعہ اس سے ثابت ہو گیا۔ اب اس پہ پھر آگے کئی باتیں ہوئی کہ پھر زلیخا
کہ جو یہ حرکت ہے، یہ حرکت جب باہر گئی تو عورتوں نے لعنت کی زلیخا پر. تو پھر زلیخا نے ایک بار یوں کیا کہ بہت ساری عورتوں کو جمع کیا، یوسف علیہ السلام کو سامنے کیا، عورتوں کے ہاتھ پہ ایک چاقو اور نیبو رکھ دیا، فرمایا کہ جیسے یوسف علیہ السلام آئے تو نیبو کاٹنا. حالت یہ ہوئی کہ جب یوسف علیہ السلام آئے تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی وجہ سے، اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام کہ ان کے حسن کو دیکھ کر عورتیں اپنا آپا کھو بیٹھی، ہوش و حواس کھو بیٹھی عورتیں. اور کنڈیشن یہ بنی کہ عورتوں نے نیبو کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. جی ہاں، انگلیاں کاٹ ڈالی. اور انگلیاں کاٹ ڈالنے کے بعد بھی ان عورتوں کو ذرا سا احساس نہیں ہوا کہ ہم نے انگلیوں کو کاٹ ڈالا ہے، ذرا سا احساس نہیں ہوا. الحمدللہ. غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کتنی زیادہ تھی. اچھا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی، عورتوں کے ساتھ یہ ثابت کیا. اور زلیخا نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو میں نے کی ہے یہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے کیا ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے. اچھا، یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ اس واقعہ کے بعد حضرت زلیخا نے اس معاملے سے، اس غلطی کو مانا تھا اور اس غلطی سے توبہ بھی کیا تھا. کیا لکھا ہے دیکھیے، حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، غلطی مانی، اور یہ ان کی توبہ تھی، انہوں نے توبہ بھی کی. لہٰذا اب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے. اگر کوئی برے لفظوں سے حضرت زلیخا کو یاد کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ تھی، یوسف علیہ السلام پر ایمان لائی، یوسف علیہ السلام کی صحابیہ تھی وہ، اور بعد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ کر کے یوسف علیہ السلام کی بیوی بھی بنی. تو اب کوئی اس واقعہ کے بعد جبکہ حضرت زلیخا نے اعتراف کیا غلطی کا، غلطی مانی، ان کو شرمندگی کا احساس ہوا، توبہ کری، تو اب ان کو کوئی برا بلا کہے ان کی بالکل اجازت نہیں. اب اگر حضرت زلیخا کوئی برا بلا کہے گا تو وہ خود ہی گنہگار ہوگا، خود ہی گنہگار ہوگا، جی بالکل گنہگار ہوگا. اور یوسف علیہ السلام کی بات میں بیوی بنی. توبہ کرنے والا گنہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں میں ایک بات اور آپ کو عرض کر دوں، چونکہ شادی کے تعلق سے بالخصوص سوال ہوا تھا کہ حضرت زلیخا کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یا نہیں. تو سنیے، اسی زمانہ میں جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے پاس رہے، پھر قید و بند کے واقعات، اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن ایک زمانہ ایسا رہا کہ مصر کے بادشاہ بھی تھے، زلیخا بھی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے. اسی دوران ایک ایسا حادثہ ہوا کہ زلیخا کے جو شوہر تھے عزیز مصر کے بادشاہ، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کا انتقال ہو گیا. جیسے ان کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. ان کے انتقال کے بعد، عزیز مصر کے انتقال کے بعد، حضرت زلیخا کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی. اور جب شادی ہو گئی، جب حضرت یوسف علیہ السلام شادی کے بعد، شادی سے پہلے تو کیا کیا ہوا، زلیخا کی طرف سے جو کچھ بھی تھا، لیکن جب شادی ہو گئی، شادی ہو جانے کے بعد یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے پاس پہنچے تو زلیخا سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ تو جو ناجائز طریقے سے چاہتی تھی، کیا وہ اس سے وہ بہتر تھی یا یہ بہتر ہے؟ اس سے یہ بہتر نہیں ہے؟ پوچھا کہ اب جائز طریقے سے شادی ہو کر تم میرے نکاح میں آ کر کے مجھے پا رہی ہو. تو زلیخا نے عرض کی کہ اے صدیق، مجھے برا بلا نہ کیجئے، میں خوب روح اور جوان تھی، لیکن عزیز مصر یعنی جو میرا شوہر تھا وہ عورتوں سے ان کا کوئی سروکار ہی نہیں تھا، بالکل نامرد تھا وہ. اس وجہ سے اس وقت میں اپنے نفسانی خواہشات کے بہکاوے میں آ گئی تھی. اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے، بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا تھا، میرا دل اپنے قابو میں نہیں تھا، میرا دل میرے کنٹرول میں نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معصوم کیا، اس لیے آپ علیہ السلام محفوظ رہے. آپ چونکہ معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو محفوظ کیا. الحمدللہ. اور پھر مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنواری پایا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 2 فرزند پیدا ہوئے. جی ہاں، اس سے یوسف علیہ السلام کے حضرت زلیخا سے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے. ایک کا نام افراسین اور دوسرے کا نام میشا تھا. ایک کا نام افراسین اور دوسرے کا نام میشا.
یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا واقعہ میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ ایک واقعہ میں نے اس تعلق سے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب پہلی رات کو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا کے پاس گئے تو حضرت زلیخا کو دیکھا کہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ مصلی بچھائی ہے، پہلی رات ہے لیکن مصلی بچھائی۔ یوسف علیہ السلام بھی آئے تو بھی حضرت زلیخا کی توجہ زیادہ ان کی طرف نہیں گئی۔ یوسف علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ جو مجھے ایسی دیوانگی جن کے دل میں میرے لیے تھی، آج یہ میری طرف توجہ بھی نہیں دے رہی ہے۔ تو زلیخا کا جواب تھا کہ مجھے اب عشق حقیقی مل گیا ہے، یعنی اللہ کی محبت مجھے مل گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت مجھے مل گئی ہے نا تو اب کسی دوسرے کی محبت کے لیے میرے سینے میں جگہ نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ خدا کی محبت کی کس چیز کا نام ہے۔ خدا کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو دنیا کی ساری چیزوں کی محبت دل سے سینے سے نکلتی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔